Assalamu alaikum viewers. Welcome in my YouTube channel Practical Civil Engineers. Viewers हमारा कोर्स कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है और आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि कंस्ट्रक्शन टीम के साथ रिलेटेड है। कंस्ट्रक्शन टीम हमारा कौन सा होता है, हम किस टीम को कंस्ट्रक्शन टीम कहते हैं। किसी भी तामीराती मंसूबा यानी प्रोजेक्ट को अकेला आदमी बिल्कुल मुकम्मल नहीं कर सकता। इसके लिए मुख्तलिफ अफराद की टीम की ज़रूरत होती है, जिसे हम कंस्ट्रक्शन टीम कहते हैं। यानी तामीराती काम को मुकम्मल करने के लिए जितने बंदे दरकार होते हैं उसको हम कंस्ट्रक्शन टीम कहते हैं। इस टीम में मंसूबा का मालिक यानी जो ओनर होता है, ओनर को नॉर्मली हम क्लाइंट कहते हैं, इंजीनियर होता है और आर्किटेक्ट और ठेकेदार होता है। यानी ठेकेदार, इंजीनियर और मालिक यानी क्लाइंट, ये तीन हमारे पास कंस्ट्रक्शन टीम कहलाते हैं। इनमें से हर फर्द की एक मखसूस ज़िम्मेदारी होती है। इस ज़िम्मेदारी का इन्हिसार मनसूबा की नौइयत पर होता है। बाज़ मनसूबे गवर्नमेंट की मलकियत होती है और बाज़ मुख्तलिफ तंजीमों की मलकियत होती है। यानी कोई हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई ट्रस्टी वगैरह, उनका प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई फाउंडेशन वगैरह, उनका अलग अलग प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। हर मालिक की ख्वाहिश होती है कि कम अज़ कम रकम से ज़्यादा तामीराती काम किया जा सके, जो कि हर एक मालिक की ख्वाहिश होती है। इंजीनियर की निगरानी में होने वाला तामीराती काम उम्दा यानी उसकी क्वालिटी अच्छी होती है और इस पर लागत भी कम आती है। छोटे मंसूबे पर अमूमन मालिक और ठेकेदार खुद ही काम करते हैं। मिसाल के तौर पर एक घर बना रहे हैं तो अपना घर का मालिक जो होता है, जो ओनर होता है, वो कंट्रैक्टर को हायर कर लेता है और अपनी रिक्वायरमेंट बता देता है और उसी रिक्वायरमेंट पे फिर ठेकेदार उसके लिए एक घर बना देता है। अगर इन छोटे मंसूबे जात पर भी अगर आप इंजीनियर से उसकी मशावरत ले लेते हैं और इंजीनियर के साथ कोई मशवरा कर लेते हैं तो उसके नताइज आपके लिए बेहतर होंगे। बड़े मंसूबों पर एक से ज़्यादा इंजीनियर काम करते हैं। यानी अगर मेगा प्रोजेक्ट हो, बड़ा प्रोजेक्ट हो, तो उस पर आप एक से ज़्यादा इंजीनियर भी रख सकते हैं। बड़े मंसूबा जात के डिज़ाइन का काम आर्किटेक्ट करता है। तामीर का काम अमूमन ठेकेदार करता है। यानी ठेकेदार जितना भी तामीराती काम होता है वो ठेकेदार ही करता है। तो बाज़ औक़ात तामीराती काम बराह रास्त इंजीनियरिंग के महकमा यानी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की निगरानी में करवाए जाते हैं। इस तरीक़ा से तामीराती काम सिर्फ छोटे मनसूबाजात की सूरत में करवाए जाते हैं। यानी अगर प्रोजेक्ट छोटे होते हैं तो वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ख़ुद यानी उसके अपने लेबर्स वगैरह और लेबर हायर करके वो कर लेते हैं, लेकिन ये छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए ही बेहतर साबित होता है। इस तरह बराह रास्त काम करवाने के लिए काम करने वाले अफराद का बंदोबस्त महकमा करता है। यानी अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ख़ुद काम करवा रही है तो उसके लिए स्किल्ड लेबर या अनस्किल्ड लेबर दोनों का बंदोबस्त इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ख़ुद करता है। इस तरह कंस्ट्रक्शन टीम तीन किस्म के अफराद पर मुश्तमिल होती है। यानी हमारे पास कंस्ट्रक्शन टीम सिर्फ तीन, यानी ये हमारे पास फर्स्ट नंबर ओनर हो जाता है, दूसरे नंबर पर हमारे पास इंजीनियर और तीसरे नंबर पर हमारे पास ठेकेदार होता है। हमारा कंस्ट्रक्शन टीम ये तीन अफराद पर मुश्तमिल होता है: ओनर, इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर। इनमें मालिक की ख्वाहिश होती है, यानी जो मालिक की ख्वाहिश होती है कि वो कम वक़्त में कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाए, जबकि ठेकेदार की ख्वाहिश होती है कि वो कम वक़्त में थोड़े से कारीगरों पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सके। और इंजीनियर की ख्वाहिश ये होती है कि काम का मायार यानी क्वालिटी ऑफ वर्क उम्दा होना चाहिए। बाज़ औक़ात मालिक और ठेकेदार में अगर कोई डिस्प्यूट या किसी मामले पर या किसी स्पेसिफिकेशन पर झगड़ा हो जाए तो फिर इंजीनियर सालिसी किरदार अदा करता है, यानी एज आर्बिट्रेटर दे विल रिएक्ट। हमारे पास कंस्ट्रक्शन टीम ये हमारे पास आर्किटेक्ट होगा, लेट सपोज हमारे पास ओनर है और हमारे पास ये इंजीनियर्स है। हमारा कंस्ट्रक्शन टीम जो है वो ओनर, दूसरे नंबर पर इंजीनियर
اور تیسرے نمبر پر ہمارا ہوگا کانٹریکٹر. سو ہمارا یہ کہلاتا ہے کنسٹرکشن ٹیم. ہمارا کہلاتا ہے کنسٹرکشن ٹیم. ابھی کنسٹرکشن ٹیم کے اراکین یعنی ممبر آف کنسٹرکشن ٹیم ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. سو تعداد کے لحاظ سے تو ہر پروجیکٹ پر بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، لیکن ان کو مندرجہ ذیل 3 گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے مالک، دوسرا ہوتا ہے انجینئر اور آرکیٹیکٹ، اور تیسرا ہمارے پاس ہوتا ہے کانٹریکٹر. سو ابھی ہم پڑھیں گے کہ مالک کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، مالک کیا چاہتا ہے. منصوبہ کے مالک یعنی جو اونر ہوتا ہے اور کلائنٹ. منصوبہ کے مالک کو کلائنٹ بھی کہا جاتا ہے. منصوبہ پروجیکٹ کا مالک فرد واحد بھی ہو سکتا ہے اور چند افراد پر مشتمل کمپنی بھی ہو سکتی ہے، اور گورنمنٹ بھی مالک ہو سکتی ہے. یعنی ایک بندہ اگر گھر بنا رہا ہے تو وہ اکیلا اس کا مالک ہوگا، لیکن اگر کوئی تنظیم ایک کام کر رہی ہے، ایک کمپنی کام کر رہی ہے، تو منصوبہ کی تکمیل کے لیے سرمایہ مالک ہی فراہم کرتا ہے. یعنی اس کے لیے جو ریسورسز میں ہمارے پاس پہلے نمبر پر منی ہے یعنی سرمایہ ہے، وہ مالک کے ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ریسورسز پرووائڈ کرے. منصوبہ کو مالک کی خواہش اور ضرورت کے مطابق بنایا جاتا ہے. منصوبہ کی تکمیل کے بعد اس سے استفادہ کرنا بھی مالک کا حق ہوتا ہے. یعنی اگر منصوبہ بن جائے تو پھر اس پہ صرف مالک کا ہی حق ہے کہ وہ اسے استعمال میں لا سکے. استعمال کے دوران اس کی مرمت کا کام بھی مالک کے ذمہ دار ہوتا ہے، یعنی وہ بھی ڈیفینیٹلی مالک ہی کرے گا. اگر منصوبہ گورنمنٹ کی ملکیت ہو تو تعمیر کا کام گورنمنٹ کے مروجہ اصول، ضوابط اور شرائط کے مطابق کرنے چاہیے. یعنی پراپر اسپیسیفیکیشن اور رولز کے مطابق آپ نے یعنی پراپر انجینئرنگ سٹینڈرڈز کے مطابق آپ نے کام کو انجام دینا ہوگا. مالک اونر کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ تعمیر کا کام تسلی بخش ہو اور کم از کم لاگت سے مکمل ہو جائے. تعمیر کے لیے سرمایہ اور ضروری مٹیریل مالک ہی فراہم کرتا ہے. منصوبہ کا مالک اونر اکثر تعمیراتی امور سے ناواقف ہوتا ہے. منصوبہ کی بہتر تکمیل کے لیے وہ انجینئر یا آرکیٹیکٹ سے مشاورت کرتا ہے اور فنی امور کے سلسلے میں ہدایت حاصل کرتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے نمبر پر ہے انجینئر یا آرکیٹیکٹ. منصوبہ کی تعمیر کے دوران کام کے معیار کو حاصل کرنا انجینئر کی ذمہ داری ہوتی ہے. تعمیراتی مٹیریل کا انتخاب کرنا اور موقع یعنی سائٹ پر پہنچ جانا بھی انجینئر کی ذمہ داری ہوتی ہے. یعنی ایک مٹیریل ختم ہونے والا ہے تو یہ انجینئر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے ساتھ سٹاک رکھے پلان سائٹ پہ تاکہ ورک پروگریس کنٹینیو یعنی یونیفارم رہے. سو عرض یہ کہ تعمیر کے تمام مراحل کی نگرانی انجینئر ہی کرتا ہے. منصوبہ کا ڈیزائن، ڈرائنگ اور تخمینہ کے مراحل انجینئر ہی طے کرتا ہے. یعنی انجینئر اس کی پلاننگ بھی کرتا ہے، اس کی ڈرائنگ اور ڈیزائن بھی انجینئر کرتا ہے. اس کے بعد ٹینڈر کی تیاری، مقامی بلدیہ یعنی لوکل باڈی سے پروجیکٹ کی تعمیر کی منظوری حاصل کرنا بھی انجینئر کے فرائض میں شامل ہوتا ہے. چھوٹے منصوبہ جات کے لیے ایک انجینئر ہی تمام امور کی نگرانی کرتا ہے، جبکہ بڑے منصوبہ جات کے لیے بہت سے انجینئر مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں. جیسا کہ ہمارے پاس پلاننگ انجینئر پلاننگ کا کام کرتا ہے، ڈیزائن انجینئر ڈیزائن کا کام کرتا ہے، اور سائٹ انجینئر ہمارے پاس سائٹ کی نگرانی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. منصوبہ کی ابتدائی ڈیزائن ڈرائنگ کے لیے آرکیٹیکٹ کی خدمات حاصل کی جاتی ہے. سٹارٹ میں آج کل بڑے منصوبہ پر انجینئر کے 2 شعبے ہوتے ہیں. ایک شعبہ یعنی ڈیزائن اور ڈرائنگ تیار کرتے ہیں، جبکہ دوسرا شعبہ نگرانی کرتا ہے. یعنی یہ ہمارے پاس کنسلٹنسی کے 2 قسم کے ہو جاتے ہیں. ایک ڈیزائن ہو جاتا ہے ڈیزائننگ، اور دوسری ہو جاتی ہے سپرویژن. سپرویژن کے لیے ہمارے پاس دوسرا شعبہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کنسلٹنٹ
ہاں جیسے ہم کہتے ہیں کنسلٹنٹ، اور اس شعبہ کی طرف سے نامزد انجینئر کو کنسلٹنگ انجینئر کہا جاتا ہے۔ پروجیکٹ پر انجینئر مندرجہ ذیل مختلف کردار رول ادا کرتے ہیں۔ ایک نمبر پہ آتا ہے انجینئر بطور ایڈوائزر، یعنی انجینئر ایز این ایڈوائزر، یعنی نصیحت کرنے والا، کام میں مشاورت دینے والا، مشورہ دینے والا۔ اونر چھوٹے منصوبے جات پر ایک ہی انجینئر پورے پروجیکٹ کو کنٹرول کرتا ہے، جو کہ مالک کو مشورہ دیتا ہے، کام کے معیار کو بہتر بنانے اور منصوبہ کی لاگت کو کم کرنے کے لیے تجاویز دیتا ہے، یعنی اس کو مشورہ دیتا ہے کہ اس کام سے ہمارے پروجیکٹ کا کاسٹ کم ہو جائے گا اور کم عرصے میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ مٹیریل کے انتخاب کا طریقہ، تعمیر کے انتخاب اور دیگر امور میں مالک کی معاونت کرتا ہے، یعنی کنسٹرکشن میتھڈ اس کو سکھاتے ہیں، اس کو مٹیریل کو کس طرح حاصل کرنا چاہیے، کون سا مٹیریل سائٹ کے لیے یعنی پروجیکٹ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ بڑے منصوبہ جات پر مالک کی طرف سے الگ انجینئر کام کرتا ہے اور کانٹریکٹر کی طرف سے الگ انجینئر کام کرتا ہے، جو کہ اونر انجینئر ہوتا ہے، اور اینڈ کانٹریکٹر انجینئر کانٹریکٹر انجینئر ہوتا ہے، جبکہ بڑے منصوبہ جات پر کنسلٹنگ انجینئر بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ سب بحیثیت ایڈوائزر کام کرتے ہیں۔ انجینئر بطور ایجنٹ، یعنی ایجنٹ کے طور پر انجینئر کس طرح کام کرتا ہے۔ چھوٹے منصوبہ پر صرف ایک انجینئر ہوتا ہے جو کہ مالک کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے، یعنی جو چھوٹا منصوبہ ہوتا ہے اس پہ مالک کا انجینئر ہوتا ہے، وہ مالک کا ایجنٹ بھی ہوتا ہے، اور بڑے منصوبہ جات پر مالک کی طرف سے انجینئر ٹھیکیدار کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ اگر بڑا منصوبہ ہو تو وہ ٹھیکیدار ہائر کرتے ہیں اونر، اور ٹھیکیدار کے اوپر وہ جو انجینئر ہے وہ سپرویژن کرتا ہے، اور سپرویژن کے دوران یہ ٹھیکیدار کے لیے ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ انجینئر بطور ثالث یعنی آربیٹریٹر، انجینئر ثالثی کے طور پر کس طرح کام کرے گا، یعنی آربیٹریٹر کے طرز پر کس طرح کام کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی مسئلے پر یا کسی شرائط پر انجینئر اونر اینڈ کانٹریکٹر کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے تو انجینئر ٹیکنیکلٹی کی بنیاد پر اس کے درمیان آربیٹریٹر کے طور پر کام کرتا ہے اور دونوں کے درمیان صلح کرتا ہے۔ یہاں پر میں نے ایک کنسٹرکشن ٹیم کا چارٹ بنایا ہوا ہے، اس میں ہے اونر اور کانٹریکٹر اینڈ آرکیٹیکٹ۔ آرکیٹیکٹ اینڈ کانٹریکٹر یہ اونر ہی ہائر کرتے ہیں، اور اونر اپنے لیے ایک انجینئر بھی ہائر کرتا ہے جو کہ اس کے پروجیکٹ کی نگرانی کرتا ہے، اور اس کے کنسٹرکشن پروجیکٹ میں تینوں کا اپنا اپنا کردار ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے کانٹریکٹر۔ ڈیزائن اور ڈرائنگ کے مطابق اور پہلے سے طے شدہ شرائط کے مطابق تعمیراتی کام ٹھیکیدار کرتا ہے، یعنی آلریڈی پری اسپیسیفائڈ اسپیسیفیکیشن آلریڈی پری اسپیسیفائڈ اسپیسیفیکیشن کے مطابق کانٹریکٹر کام کرے گا، اور یہ کانٹریکٹر کی ذمہ داری ہوگی۔ ٹھیکیدار فرد واحد بھی ہو سکتا ہے، یعنی اکیلا ایک کانٹریکٹر بھی ہو سکتا ہے، ایک بہت بڑا فرم بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیکیدار تعمیراتی کام کرنے کے لیے مالک کے ساتھ ایک معاہدہ یعنی کانٹریکٹ کرتا ہے، اور اس معاہدے میں کام کرنے کے متعلق تمام شرائط، کام کرنے کا معاوضہ وغیرہ درج ہوتا ہے۔ اس معاہدے میں کام ختم کرنے کی تاریخ بھی درج ہوتی ہے۔ چھوٹے ٹھیکیدار تعمیراتی کام کی نگرانی خود کرتے ہیں، جبکہ بڑے ٹھیکیدار اور بڑی فرم میں اس مقصد کے لیے انجینئر کام کرتے ہیں، جو مٹیریل مالک موقع سائٹ پر مہیا نہ کرے اس کا بندوبست ٹھیکیدار خود کرتا ہے۔ ٹھیکیدار کے پاس اعلیٰ تعلیم یافتہ انجینئر کے علاوہ چھوٹا نگرانی عملہ جس میں سپروائزر وغیرہ، منشی وغیرہ شامل ہوتے ہیں بھی کام کرتے ہیں، اور کام کرنے والے کاریگر اور مزدور بھی ہوتے ہیں، یعنی سکلڈ لیبر، انسکلڈ لیبر ہم اس کے پاس ہوتے ہیں۔ تمام افراد کسی ٹھیکیدار کے پاس مستقل بنیاد پر بھی ہوتے ہیں، اور اس کو یومیہ مزدوری کی بنیاد پر بھی وہ بلا سکتا ہے۔
بڑے منصوبہ جات پر مختلف تعمیراتی کام مختلف چھوٹے یعنی سب کنٹریکٹرز کو فراہم کرتا ہے یا فرموں کو بھی دے سکتا ہے۔ ان چھوٹے ٹھیکیدار کو سب کنٹریکٹرز کہا جاتا ہے۔ جس شعبہ میں یہ زیادہ مہارت رکھتے ہیں شعبہ کا کام یہ بڑے ٹھیکیدار سے لے لیتے ہیں، جیسا کہ عمارت کی تعمیر میں یعنی بجلی کا کام، الیکٹرک ورک، پلمبنگ ورک، ایئر کنڈیشن کا کام وغیرہ چھوٹے ٹھیکیدار الگ الگ کرتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ایگریمنٹ کا فارمیٹ یعنی اسپیسیمن ہے۔ کانٹریکٹ ایگریمنٹ کا اسپیسیمن سیمپل آپ کانٹریکٹ ایگریمنٹ، اس کے حساب سے آپ کانٹریکٹ ایگریمنٹ آپ کانٹریکٹر کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس میں نے شیئر کر دیا۔ یہاں پر کانٹریکٹر کا ABC، اس کا سگنیچر، سیل وغیرہ، سٹیمپ وغیرہ لگایا ہوگا، اور یہاں پر پروکورمنٹ اینٹی جو کہ کلائنٹ ہوگا وہ کرے گا۔ اس کے درمیان اس کے بعد وٹنس ہوں گے، اس کی CNIC نمبر، نیم، ٹائٹل، نیم اور ایڈریس پورا آپ، اور سائن وہ آپ دونوں وٹنس 1 اینڈ وٹنس 2 کرے گا۔ یہاں پر آپ کے ساتھ میں ایک مزید چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں ہوگا یعنی مختلف قسم کے آپ کے جو ذمہ داری ہوں گے، یعنی پروجیکٹ کا لائف سپین کتنا ہوگا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انجینئرز اتھارٹی ٹو ایشو ویریشن ان ایمرجنسی، یعنی انجینئر کتنا پرسنٹ ویریشن اس میں ایشو کر سکتا ہے۔ اماؤنٹ آف پرفارمنس سیکیورٹی وہ بھی آپ پہلے سے طے کر سکتے ہیں، وہ 10% ہونا چاہیے۔ ٹائم آف فرنیشنگ پروگرام، یعنی یہ 42 days فرام دا ڈیٹ آف ایکسیپٹنس، ڈیٹ آف ریسیپٹ آف لیٹر آف ایکسیپٹنس کے بعد آپ نے شروع کرنا ہے۔ منیمم اماؤنٹ آف تھرڈ پارٹی انشورنس، یہ بھی آپ اگر اس میں کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ اکثر میگا پروجیکٹس یعنی بڑے پروجیکٹس میں ہوتا ہے، میگا پروجیکٹس۔ ٹائم آف کمنسمنٹ، آپ کب شروع کریں گے؟ جب آپ کو لیٹر یعنی ودن 14 days فرام دی ڈیٹ آف ریسیپٹ آف انجینئر نوٹس ٹو کمنس which shall be issued within 14 days after sign the contract agreement۔ آپ جب کنٹریکٹ ایگریمنٹ سائن کریں گے تو اس کے فوراً بعد 14 دنوں کے اندر آپ نے یہ ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل کا سٹینڈرڈ فارمیٹ ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سٹینڈرڈ بڈنگ میں ہوگا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائم آف کمپلیشن آپ لکھ سکتے ہیں کہ 6 months ہے فار ایگزامپل، 180 days آپ کی کمپلیشن ٹائم ہے۔ اگر اس میں کوئی لیکویڈیٹی ڈیمیج ہو گئی تو وہ آپ کی 10% تک آپ جا سکتے ہیں اس میں، یعنی کنٹریکٹر نے کوئی نقصان وغیرہ کر دیا یا آپ نے ٹائم سے کمپلیٹ نہیں کیا تو وہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے علاوہ کنٹریکٹر کو کوئی بونس دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ ڈیفیکٹ لائبلٹی پیریڈ کتنا ہوگا، یعنی کنٹریکٹر کی جب ہینڈنگ اور ٹیکنگ آپ کر لے تو اس میں کتنے عرصے تک آپ اس کی سیکیورٹی روک سکتے ہیں، یعنی کنسٹرکشن ورک میں کوئی ایشو آ گیا تو وہ کنٹریکٹر اس کا ذمہ دار ہوگا۔ لمٹ آف ریٹینشن منی، آپ کتنا ریٹینشن منی کروا سکتے ہیں، اور پرسنٹیج آف ریٹینشن منی وہ آپ کتنا ہر ایک انٹرم پیمنٹ بل سے کتنا کاٹ سکتے ہیں۔ یہ نارملی 8% اور 10% ہم رکھتے ہیں۔ منیمم اماؤنٹ آف انٹرم پیمنٹ سرٹیفکیٹ، یعنی ٹوٹل پروجیکٹ آپ کا 10 million کا ہے فار ایگزامپل، اور آپ کا ایک بل یعنی کانٹریکٹر جو IPC جمع کرتا ہے وہ 2 million سے کم نہیں ہونی چاہیے، تو آپ کے ٹوٹل 5 بلز بنیں گے۔ یہ آپ نے اس میں لکھنا ہوگا۔ ٹائم آف پیمنٹ فرام ڈیلیوری، یعنی آپ نے جب کانٹریکٹر اپنا انٹرم پیمنٹ سرٹیفکیٹ جمع کر دیتا ہے تو اس کے 30 دن کے اندر آپ نے اس کو پیمنٹ انشور کرنی ہے، اور اگر یہ فوریجن فنڈ ہے تو آپ نے 42 days میں فنڈ انشور کرنی ہے۔ موبلائزیشن ایڈوانس اگر آپ دینا چاہتے ہیں بڑے پروجیکٹس میں، اکثر یہ ہم 10% سے لے کر 15% تک وہ اس کے بینک گارنٹی کے حساب سے ہم ان کو دیتے ہیں۔ یہ ایک فارمیٹ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔